मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जहांदाद खान और खुशहाल खान के आदमियों के दरमियान लड़ाई चल रही थी। हम गार में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। काबिल खान झुके झुके हमारे मोर्चे के करीब से गुजरा और मेरी जानिब देखते हुए बोला, हमारा एक और आदमी जख्मी हो गया है। मैंने पूछा, ज्यादा जख्मी तो नहीं हुआ? वो हमारे मोर्चे से थोड़ा आगे गुजर गया था, लेकिन मेरी आवाज उस तक पहुंच गई थी। रुके बगैर उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ये तो उसके पास जाकर पता चलेगा। पलवशा गप्पे हाँकना छोड़कर दूरबीन से मशरकी जानिब दुश्मन की हरकत देखने लगी। उसे सर मोर्चे की दीवार से ऊपर निकालते देखकर मैं टोके बिना न रह सका। आड़ के ऊपर से नहीं, दाएं जानिब से उस समत का जायजा लो। उसने मजाहिया अंदाज में कहा, अब इनमें कोई राजा तो मौजूद नहीं कि मुझे खौफ हो। लेकिन उसके साथ ही उसने अपनी हालत तब्दील कर ली थी। एकदम फायरिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पलवशा ने दूरबीन रख कर क्लैशनकोफ उठा ली और इक्का दुक्का फायर करने लगी। मैंने अलबत्ता गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी हमेशा से ये आदत थी कि मैं गोली को यूं ही जाया नहीं किया करता था। एक मैगजीन खाली करने के बाद वो भी क्लैशनकोफ को गोद में लेकर मेरे पास आन बैठी। उसी वक्त एक आदमी झुके झुके दौड़ता हुआ हमारे मोर्चे के करीब से गुजरा और हाथ में पकड़ी कपड़े की एक थैली मेरे हवाले करता हुआ बोला, इसमें गोलियां हैं, आप लोग इक्का दुक्का फायर करते रहें वरना दुश्मन हम पर चढ़ दौड़ेगा। मैं थैली उसके हाथ से लेते हुए पूछा, जख्मी की हालत कैसी है? वो बोला, शुक्र है बच गया है, गोली उसकी गर्दन से रगड़ खाती हुई गुजर गई है। मैंने पूछा, जहांदाद का कोई शख्स भी जख्मी हुआ है कि नहीं? वो बोला, मालूम नहीं, वैसे अगर हुआ होता तो गोली चलाने वाले को पता होता और अभी तक हमारे किसी फायरर ने ये दावा नहीं किया। ये कहकर वो अगले मोर्चों को एमुनिशन देने के लिए दरख्तों की आड़ लेता हुआ वहां से निकल गया। पलवशा खाली मैगजीन उतार कर उसमें एमुनिशन भरने लगी। मेरी क्लैशनकोफ की मैगजीन में भी चंद गोलियों की गुंजाइश मौजूद थी। मैंने वो मैगजीन मुकम्मल भरने के लिए पलवशा की जानिब बढ़ा दी। दोनों मैगजीनें भरकर उसने गोलियों की थैली बंद करके एक जानिब रख दी। एक मैगजीन मेरी जानिब बढ़ाकर उसने दूसरी मैगजीन अपने हथियार पर चढ़ाई और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गई। फायर के लिए तैयार होता देखकर मैंने उसे अपने करीब बुलाया, 1 मिनट मेरे नजदीक आ जाओ। फायर का इरादा मौखर करते हुए वो मेरे करीब आ बैठी। मैंने कहा, पता है फायर करने से पहले कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं। गो तुम्हारे उस्तादों ने तुम्हें इस बारे में बताया होगा। इसके बावजूद 2-3 बातें मेरी भी याद रखना। मैं तुम्हें काफी देर से फायर करते हुए देख रहा हूं और तुम वो गलतियां कर रही हो। सबसे पहली गलती यह है कि हर हथियार के ट्रिगर के अंदर थोड़ी सी लचक मौजूद होती है, जिसे पुल ऑफ सरफेस कहते हैं। यानी ट्रिगर को बिल्कुल आहिस्तगी से दबाया जाए तो ट्रिगर नरमी से दबता चला जाता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। उस जगह हमें ट्रिगर पर थोड़ा सा दबाव डालना पड़ता है ताकि फायर हो, और उस वक्त हम ज़हनी तौर पर फायर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ज़हनी तौर पर फायर के लिए तैयार होने का नुकसान क्या होता है कि फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए अपने कंधे को या तो सख्त कर देते हैं या झटका सहारने के लिए कंधे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और राइफल की शिस्त उस हल्की सी हरकत से तब्दील हो जाती है। सर में मारे जाने वाली गोली या तो छाती या पेट में लगती है या सर के ऊपर से गुजर जाती है। इस खामी पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि ट्रिगर में उंगली डालकर एक झटके से मुकम्मल ट्रिगर दबाया जाए और झटके को बर्दाश्त करने के लिए कंधे को अकड़ाया या आगे न बढ़ाया जाए। दूसरी बड़ी गलती सांस पर काबू पाना है। जब भी शिस्त लेकर गोली चलाई जाए, गोली चलाने वाले को चाहिए कि जैसे ही ट्रिगर दबाने लगे उस वक्त सांस ले रहा हो या खारिज कर रहा हो, बस उसी जगह सांस रोक ले। इसके बरक्स कुछ हजरात सांस खींच कर रोक लेते हैं और सांस अंदर खींचने की सूरत में भी उनकी शिस्त अपनी जगह से हिल जाती है। इसके अलावा राइफल की साइटों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, गोली चलाने वाले की निगाह। और इस तरह मैं अपने उस्तादों से सीखे हुए सबक उसके सामने दोहराने लगा। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब भी हमें यूं ही एक एक बात वजाहत से समझाते थे। राइफल के झटके को सहारने वाली गलती को समझाने के लिए वो उमूमन मैगजीन में मखसूस मिकदार में गोलियां भरते और फायरर को ये न बताते कि मैगजीन में कितनी गोलियां हैं। मज़कूरा फायरर से फायर करवाते वक्त वो खुद उसकी पुश्त पर खड़े हो जाते। फायरर बेचारे को ये मालूम ही ना होता कि कब उसकी गोलियां खत्म हुई। आखिरी बार ट्रिगर दबाते हुए वो हस्बे आदत कंधे को आगे की तरफ करता, मगर गोलियां चूंकि खत्म हो गई होती इसलिए उसे अपनी गलती मालूम हो जाया करती थी। मेरी सारी बातें वो गौर और महवियत से सुनती रही। इसी दौरान उसकी पुरकशिश आंखें मेरे चेहरे पर ही गड़ी रहीं। जो ही मैंने बात खत्म की वो धीरे से बोली, राजू मुझे स्नाइपर राइफल के बारे में भी तो कुछ सिखाओ। मैंने थैले से बैरेट की टेलीस्कोप साइट निकाल कर कहा, स्नाइपर राइफल में सबसे अहम ये टेलीस्कोप साइट होती है जो एक स्नाइपर राइफल को असॉल्ट राइफल से जुदा करती है। हर टेलीस्कोप साइट के ऊपर उमूमन 2-3 नॉब लगी होती हैं, एक एलिवेशन के लिए, सादे अल्फाज में रेंज लगाने के लिए
اور دوسری نوب ڈیفلیکشن یعنی دائیں بائیں کی غلطی دور کرنے کے لیے۔ میں اسے تفصیل سے ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں بتاتا گیا۔ بیچ میں وہ کوئی نہ کوئی سوال بھی پوچھ لیتی۔ اس کے سوالات کو سن کر مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھی اور اس میں سیکھنے کی صلاحیت عام افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بعد میں نے اسے لیزر رینج فائنڈر پر فاصلہ ناپنے، ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار معلوم کرنے، دوربین اور کمپس وغیرہ کا استعمال، سب کچھ اس کے سامنے دہراتا گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت یہ تمام چیزیں میرے پاس موجود تھیں۔ یہ وہ علم تھا جسے سیکھنے کے لیے مجھے جانے کتنا عرصہ لگا تھا، بلکہ اب بھی میں خود کو طالب علم ہی سمجھتا تھا۔ استاد عمر دراز اور راؤ تصور صاحب ہر ملاقات پر کوئی نہ کوئی نئی بات ضرور سکھا دیتے جو اس سے پہلے مجھے معلوم نہ ہوتی۔ وہ بھی ایک دن میں یہ سب کچھ نہ سیکھ سکتی تھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو جاتا۔ فائرنگ بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ ایک کلاشنکوف خاموش ہوتی تو دوسری گرجنے لگتی۔ اس فائرنگ کا اور کوئی فائدہ تھا یا نہیں، البتہ مخالفین کی نقل و حرکت میں ضرور رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ہم دونوں اس فائرنگ کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ میری باتیں ختم ہوتے ہی وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر آپ پہلے دن سے میری تربیت شروع کر دیتے تو آج میں ایک منجھی ہوئی نشانے باز ہوتی۔ میں نے کہا، وہ تو تم ابھی بھی ہو، دیکھتی نہیں ہو تمہاری نظروں کے چلائے ہوئے تیر سیدھا میرے دل میں لگے ہیں۔ وہ کہہ لگا کر ہنس پڑی۔ چلے میری کسی نہ کسی خوبی کے تو آپ قائل ہو گئے۔ میں نے کہا، تم میں خامی کون سی ہے؟ بولی، بقول آپ کے میں ہٹ دھرم ضدی ہوں، واجبی شکل و صورت کی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، اچھا۔ اس نے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، سچ بتائیں، کیا میں ضد کرتی ہوں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ میں نے کہا، ہاں، مگر ضد نہ کرتے ہوئے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ اس نے منہ پھلا لیا، صاف کہے نا نہیں لگتی۔ میں نے جلدی سے کہا، ارے پاگل، خود تو کہتی ہو کہ تم مجھے ہر وقت اور ہر حال میں اچھی لگتی ہو، پھر پوچھنے کا فائدہ؟ اس نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا، فائدہ؟ اسی وقت قابل خان جھکے جھکے انداز میں دوڑتا ہوا ہمارے پاس آ بیٹھا۔ بولا، لگتا ہے جہاں داد خان نے اپنی ساری طاقت یہیں لگا دی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے مزید آدمی جہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا، ہماری تعداد کتنی ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بولا، 350 کے قریب۔ اور جہانداد کے پاس کتنے آدمی ہیں؟ وہ بولا، 1000 یا اس سے 150 اوپر نیچے۔ میں نے کہا، ویسے سنا تو یہی تھا کہ قبیل خان کے پاس 1500-1600 افرادی طاقت موجود ہے۔ وہ بولا، اتنے ہی ہوں گے، لیکن تمام اس کے قبیلے کے افراد تو نہیں ہیں۔ اس خبیث کا کاروبار تو افغانستان تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے لشکر میں پنجاب اور دوسرے صوبوں کے افراد بھی شامل ہیں۔ کئی افراد چھٹی پر گئے ہوں گے، کئی اسمگلنگ کی کارروائیوں میں لگے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے؟ وہ بولا، وہ کیا کہتے ہیں، تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں۔ جہانداد کے لشکر میں بھی اپنے 1-2 خیر خواہ موجود ہیں جو زیادہ نہیں تو اتنی امداد تو کر سکتے ہیں۔ 2-3 کلاشنکوفیں ایک ساتھ گرجیں۔ قابل خان بھی اوندھا لیٹ کر اپنی کلاشنکوف کی آواز ہمیں سنانے لگا۔ چند گولیاں فائر کر کے وہ سیدھا ہوا اور کہنے لگا، اگر یہاں تنگ ہو رہے ہو تو میں آپ کو واپس بیٹھک میں بھجوا دیتا ہوں، کم از کم ہماری چھوٹی بہن کا تو خیال رکھو۔ قابل خان نے یہ بات مزاحیہ انداز میں کہی تھی، لیکن پلوشا کو بری لگی۔ وہ فوراً بولی، قابل بھائی، برا نہ منانا، قبیل خان کے آدمیوں سے آپ کی جان اسی چھوٹی بہن نے بچائی تھی، اور اگر مزید کوئی شک ہو تو اپنے کسی تگڑے جنگجو کو خالی ہاتھ مجھ سے لڑا لو، وہ شک بھی دور ہو جائے گا۔ قابل خان نادم انداز میں بولا، ارے بہن، آپ تو خفا ہونے لگی، میں تو اپنی چھوٹی بہن سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ بولی، آپ کا مذاق سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی باتوں سے راجو کی طرفداری کی بو آ رہی ہے۔ پہلے بھی یہ مجھے ضدی، ہٹ دھرم اور جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، آپ کی وجہ سے تو سر پر چڑھ جائے گا۔ پلوشا نے بھی فوراً اپنی باتوں کو مذاق کا رنگ دے دیا۔ قابل خان نے کہہ لگایا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ پلوشا نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، شکریہ بھائی۔ اسی وقت کوئی وائرلیس سیٹ پر قابل خان کو آواز دے کر دن کے کھانے کی آمد کا بتانے لگا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر مجھے 1 بجتے نظر آئے۔ قابل خان انہیں آ رہا ہوں کی خبر دے کر ہم سے پوچھنے لگا، کھانا یہیں بھیج دوں یا میرے ساتھ چلو گے؟ میرے کہنے سے پہلے پلوشا نے کہا، یہیں بھیج دیں، اور قابل خان سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد شام تک وہی ٹخ ٹخ لگی رہی۔ شام کو ایک بار پھر قابل خان ہمارے پاس پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ رات کو آرام کے لیے بیٹھک میں چلے جائیں، صبح ناشتے کے بعد میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ میں نے پلوشا کو بھی واپس جانے کا نہیں کہا تھا کیونکہ اس نے پھر بگڑ جانا تھا۔ میرے پاس سے دور ہونے کو وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کی حالت مجھے اس دودھ پیتے بچے کی سی لگ رہی تھی جو اپنی ماں کی گود سے 1 منٹ کے لیے نکلنے کو تیار نہ ہو۔ نہ جانے اس نے مجھ میں ایسی کون سی بات دیکھی تھی جو یوں دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ جہاں تک اس کی شکل و صورت کی بات تھی تو وہ لاکھوں میں ایک تھی، اور اگر اس کے مقابلے میں اپنی شخصیت دیکھتا تو میں کوئی ایسا پرکشش اور وجی نہیں تھا کہ لڑکیاں مجھ پر فدا ہوتی۔ ڈیل ڈول اور جسامت کے لحاظ سے بھی میں انوکھا یا نمایاں نہیں تھا۔ میرا شمار عام مردوں میں ہوتا ہے، درمیانہ قد، چھریرا بدن، ہلکی سانولی رنگت جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی عام شکل و صورت کے مرد پر پلوشا جیسی لڑکی کا فدا ہونا اچنبھا ہی تھا۔ مجھے اس کی چاہت میں بناوٹ یا دکھاوا نظر نہیں آتا تھا۔
اس کی ہر ادا اور ہر نظر یہ باور کرواتی تھی کہ وہ مجھے کس گہرائی سے چاہتی ہے، بلکہ شروع دنوں میں بھی وہ مجھ سے دور جانے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ 2-3 بار ایسا موقع آیا تھا کہ میں اسے ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھا۔ اس وقت وہ لڑ جھگڑ کر زبردستی ہی ساتھ چل پڑی۔ سردار نے پہلے ہی دن مجھ میں اس کی دلچسپی بھانپ لی تھی اور یہ بات مجھے بتائی بھی تھی، لیکن اس وقت میں اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں پلوشا کی حرکتیں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوتی تھی۔ گو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ سردار کی بات پر یقین کروں، مگر پلوشا کا رویہ مجھے باور کرواتا رہا، یہاں تک کہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے سفری تھیلے سے 2 سلیپنگ بیگ نکالے، ایک نیچے بچھایا اور دوسرا اوپر اوڑھنے کے لیے پلوشا کی جانب بڑھا دیا۔ سلیپنگ بیگ میں گھستے ہوئے اس نے مجھے تاکید کی، جب نیند آنے لگے تو مجھے اٹھا دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، تکیے کی جگہ رکھنے کے لیے کوئی ہموار پتھر دے دو۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، تکیے کا بندوبست میں کرتا ہوں، اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ جذبات سے بوجھل آواز میں کہتے ہوئے اس نے سسکی لی، راجو، مجھے لگا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگایا، گرم سیال سے میری انگلیاں بھیگنے لگیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولی، کبھی کبھی خوشی کے موقع پر بھی آنسو آتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، اپنے فلسفے چھوڑو اور آرام کرو۔ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر میں اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ چند لمحے بعد ہی وہ گہرے سانس لینے لگی۔ رات گئے مجھے اچھی خاصی سردی کا احساس ہوا، لیکن میں اسی طرح پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ البتہ اپنے پاس موجود ہلکی چادر میں نے اوڑھ لی تھی۔ اتنی زیادہ ہنگامہ خیز زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ 17-18 سال کی ایک الہڑ دوشیزہ تھی۔ اس عمر میں عموماً بہت گہری نیند آتی ہے۔ وہ بھی صبح تک بے خبر سوتی رہی اور میرا بالکل بھی جی نہ چاہا کہ اسے جگا دوں۔ وہ جتنے حوصلے اور ہمت والی ہوتی، جتنی سخت جان اور برداشت والی ہوتی تھی، تو آخر عورت جس کی تخلیق ہی ناز اٹھوانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو حد الوسع آرام اور تحفظ مہیا کرے۔ میں ایک سخت جان سنائپر تھا۔ مسلسل 48 گھنٹے میں غیر آرام دہ مچان میں بھوکے پیاسے بیٹھ کر گزار چکا تھا۔ سخت قسم کی تربیت کے بعد عملی زندگی میں بھی کافی بار ان تکلیف دہ مراحل سے گزر چکا تھا۔ اس وقت پتھریلی چٹان سے ٹیک لگا کر رات گزارنا میرے لیے دشوار نہیں تھا، سب سے بڑھ کر کہ میری جان حیات کا سر میری گود میں تھا، اور میں بھلا تھکن اور بیزاری کیسے محسوس کرتا۔ عملی زندگی اور دوران تربیت پلوشا نے بھی کافی سختیاں جھیلی تھیں، مگر اس وقت اس کی زندگی میں شامل نہیں تھا۔ صبح صادق کے وقت ہلکے سے کسمسا کر وہ اٹھ بیٹھی، راجو کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کیا، پتہ نہیں۔ تھیلے سے ٹارچ نکال کر اس نے گھڑی دیکھی، راجو یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے لہجے میں گہری خفگی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ بولی، جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا؟ میں نے کہا، جب سے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے لیے کتنی ضروری ہو۔ بولی، اچھا، اب تم اپنے فلسفے نہ جھاڑو اور سو جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نماز پڑھ کر لیٹوں گا۔ میرے کندھے سے سر ٹیک کر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دور کہیں موزن کی آواز ابھری اور ہوا کے دوش پر تیرتا ہوا وہ مقدس اعلان میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وشلام گاؤں سے بھی اللہ پاک کی کبریائی کی صدا بلند ہوئی اور میں پانی کی بوتل اٹھا کر وضو کرنے لگا۔ نماز پڑھ کر میں سلیپنگ بیگ میں گھسا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ بولی، ٹھیک ہے، آپ سوئیں، اور میں رضائی میں سر دے کر لیٹ گیا۔ میں زیادہ دیر سو نہیں سکا تھا کہ جلد ہی فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس مرتبہ ہونے والی فائرنگ بیکار نہیں گئی تھی۔ خوشحال خان کا ایک آدمی چھاتی میں گولی لگنے سے جان کی بازی ہار گیا تھا، جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے، اور ان زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک تھی۔ قابل خان سے پتہ چلا کہ جہادات خان نے 3-4 نشانے باز کہیں سے منگوا لیے ہیں۔ تمام مورچوں کو خوشحال خان نے حکم جاری کر دیا ہے کہ بغیر آڑ کے کوئی حرکت نہ ہو۔ دن کا کھانا لے جانے والوں کو بھی انہی سنائپروں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک آدمی زخمی کرا کر وہ واپس لوٹ آئے۔ 1 بجے کے قریب قابل خان پتھروں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا ہمارے مورچے کے قریب آیا۔ ذیشان بھائی، اگر آپ اپنے پاس موجود دور مار رائفل عارضی استعمال کے لیے مجھے دے دیں تو ہمارا ایک آدمی کافی اچھا نشانے باز ہے، کم از کم ہم بھی جہادات کا کوئی آدمی زخمی کر لیں گے۔ میں نے کہا، استعمال تو میں خود بھی کر لیتا ہوں، مگر اس کی 25-30 گولیاں بچی ہیں اور میں نے کسی برے وقت کے لیے بچا رکھی ہیں۔ قابل خان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی، تو اس سے برا وقت اور کیا آئے گا؟ میں نے کہا، چلو میں پھر کچھ کرتا ہوں۔ میں نے بیرٹ کے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ لڑائی ٹل جائے، ورنہ دونوں جانب اموات ہونے کی صورت میں یہ لڑائی زیادہ زور پکڑ سکتی تھی، لیکن اب جہادات کی طرف سے اتنی سخت کارروائی کے بعد ہمارا بھی منہ توڑ جواب دینے کا حق بنتا تھا۔ اگر وہ اچھے نشانے باز منگوا سکتے تھے تو الحمدللہ خوشحال خان کے پاس بھی میں موجود تھا۔ مجھے بیرٹ کا تھیلا کھولتے دیکھ کر قابل خان نے جلدی سے کہا، ویسے سردار خوشحال خان کا مورچہ فائر کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے، وہاں سے چاروں جانب فائر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پلوشا کو کہا، تیار ہو جاؤ۔ اس نے ابھی تک منہ پھلایا ہوا تھا۔ مجھے کوئی جواب دیے بغیر اس نے جلدی جلدی دونوں سلیپنگ بیگ تھیلے میں ڈالے اور تھیلے کو مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں پھینک کر
خود بھی جلدی سے مورچے سے باہر پتھر کی آڑ میں ہو گئی۔ اسی وقت ایک گولی سامنے والے پتھر سے ٹکرائی، گویا ان کے سنائپرز گھات میں تھے۔ پتھر سے ٹکراتی ہوئی گولی اسے بھی نظر آ گئی تھی۔ میری جان خطرے میں دیکھتے ہوئے اس نے ناراضی ختم کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہ لگایا، راجو آگے مت آنا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک سنائپر اگر گولی چلانا جانتا ہے تو اسے گولی سے بچنے کے بھی طریقے آتے ہیں۔ میں نے فوراً ہلکی چادر کا گولا بنا کر کلاشنکوف کی بیرل پر لپیٹا اور اس پر اپنی ٹوپی رکھی اور بیرل کو ذرا سا آڑ سے نکالا۔ اگلے ہی لمحے ایک گولی شوں کرتی ٹوپی سے چند انچ اوپر سے گزر گئی۔ وہ درمیانے درجے کا سنائپر تھا، ورنہ گولی کو ٹوپی میں پیوست ہونا چاہیے تھا۔ گولی کے شوں کر کے گزرتے ہی میں چھلانگ لگا کر مورچے سے باہر نکلا۔ 1 سیکنڈ کے وقفے میں پلوشا کی پاس آڑ کے پیچھے ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ رائفل کو کاک کر کے دوبارہ شست لینے میں سنائپر کو 2-3 سیکنڈز لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں خوف کھائے بغیر یہ حرکت کر گزرا تھا۔ بیرٹ کا تھیلا میں نے پہلے سے پشت پر لادا ہوا تھا۔ سفید ٹوپی اپنے سر پر رکھ کر میں نے کلاشنکوف کی بیرل سے لپٹا کپڑا کھول دیا۔ قابل خان نے تعریفی لہجے میں کہا، ذیشان بھائی بہت اچھے انداز میں دھوکہ دیا ہے۔ میں نے جواباً کہا، جنگ میں تو یہ دھوکے بازی چلتی رہتی ہے۔ مجھے بحفاظت آڑ میں پہنچتا دیکھ کر پلوشا کے چہرے پر چھائے بے چینی کے آثار گہرے اطمینان میں ڈھل گئے۔ اس جگہ سے خوشحال خان کے مورچے تک ہمیں ایک بڑی چٹان کی آڑ میسر تھی۔ ہم جھکے جھکے آگے بڑھے۔ خوشحال خان کا مورچہ واقعی ایک بہترین جگہ پر موجود تھا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا اور وائرلیس پر مسلسل اپنے آدمیوں کو مورچے میں دبکے رہنے کا حکم جاری کر رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ ایک اور آدمی سنائپر کی گولی کا شکار ہو چکا ہے اور مقتول کے سر میں گولی لگی ہے۔ میں نے خوشحال کے مورچے میں پہنچتے ہی جلدی سے بیرٹ کا تھیلا کھولا اور دوربین پلوشا کی جانب بڑھا کر کہا، احتیاط سے جائزہ لو کہ دشمن کس کس جگہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، اور خود رائفل کے پرزے جوڑنے لگا۔ رائفل جوڑتے ہی میں نے 10 گولیوں والی میگزین لگا کر رائفل کاک کی اور اس کے پیچھے لیٹ کر پہلے شمال کی جانب دیکھا، مگر اس طرف فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے جہاں داد کے آدمی آڑ میں تھے۔ شمال کی سمت سے میں نے مشرق کی سمت شست تبدیل کی تو اچھی خاصی حرکت ہوتی نظر آئی۔ 3 آدمی 2 درختوں کے تنے کے عقب میں بیٹھے غالباً دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں تنوں کے درمیان میں فٹ بھر کا فاصلہ تھا، جس سے 2 آدمیوں کے سر اور ایک کے کندھے کا تھوڑا سا حصہ نظر آنے لگا۔ آگے مورچے میں ایک آدمی پتھر پر اپنی کوہنی ٹکائے ہماری جانب فائر کر رہا تھا۔ اس کا اوپری جسم بالکل میرے سامنے تھا۔ میں نے لیزر رینج فائنڈر سے فاصلہ ناپا، وہ قریباً 1200 میٹر دور تھا۔ میں ٹیلیسکوپ سائٹ کی ایلیویشن نوب کے ذریعے مطلوبہ رینج لگانے لگا۔ پلوشا ابھی تک شمال کی جانب کوئی حرکت ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک وہ مجھے مخاطب ہوئی، لگتا ہے درختوں کے اوپر ایک آدمی چھپا بیٹھا ہے۔ اس کا جسم تو نظر نہیں آ رہا، مگر ٹہنیوں کی حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی موجود ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس جگہ کو ذہن میں رکھو اور دوسرے اہداف تلاش کرو۔ اسے کہہ کر میں قابل خان کی طرف متوجہ ہوا۔ قابل خان، اگر دوربین پاس ہے تو ذرا اس طرف دیکھنا۔ میں نے انہیں 2 موٹے تنے والے درختوں کی جانب اشارہ کیا جس کے عقب میں دشمن کھانا تناول فرما رہا تھا۔ قابل خان نے کہا، دوربین بھی ہے اور میں ان آدمیوں کو دیکھ بھی چکا ہوں، لیکن فاصلہ کچھ زیادہ لگتا ہے، شاید وہاں تک گولی نہ پہنچے۔ میں نے کہا، بس ان کی جانب دیکھتے رہو۔ قابل خان کو کہہ کر میں نے دائیں جانب بیٹھے آدمی کے سر پر شست باندھ لی، جس کے چہرے کی ایک ہی طرف نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص جو بالکل میری طرف رخ کیے بیٹھا تھا، وہ ذرا آسان ہدف تھا اور اسے میں نے دوسری گولی کے لیے چنا تھا۔ 2-3 سیکنڈ شست لے کر میں نے ٹریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی 1 سیکنڈ سے کم وقفے میں رائفل کو دوبارہ کاک کرتے ہوئے دوبارہ گولی داغ دی۔ پہلے والے کو گولی لگتے دیکھ کر قابل خان نے نعرہ مارا، وہ مارا۔ اس کے پہلے نعرے کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے کی کھوپڑی میں بھی روشن دان کھل چکا تھا۔ قابل خان دوبارہ چہکا، دوسرا بھی گیا۔ میں نے فوراً اپنی شست اس جانب موڑی جہاں ایک آدمی کا اوپری دھڑ مورچے سے باہر نظر آ رہا تھا۔ میں ان کے سنبھلنے تک چند ایک کو جہنم رسید کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسی جانب متوجہ تھا جہاں 2 آدمی میری گولی کا نشانہ بنے تھے۔ یقیناً ان کے تیسرے ساتھی نے چیخ کر واویلا کر دیا تھا جو وہ اس طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن احمق کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ وہ خود آڑ میں ہو جاتا۔ بیرٹ کی طاقتور گولی نے اسے پیچھے کی جانب اچھال دیا تھا۔ اسی وقت کسی کے زور و شور سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ تمام کو آڑ میں ہونے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، خوشحال خان نے ایک آئی کام بھی پاس رکھا ہوا تھا جس پر دشمن ایک دوسرے سے رابطہ کر رہے تھے۔ قابل خان میری پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا، شاباش ذیشان بھائی، 3 تو گئے کام سے۔ ویسے آپ کو بہت پہلے یہ رائفل استعمال کرنی چاہیے تھی۔ بیرٹ کی بیرل کو شمال کی جانب موڑ کر میں پلوشا کو مخاطب ہوا، پلو خان، اب اس جگہ کی نشاندہی کرو۔ چونکہ خوشحال خان کو ابھی تک میں نے پلوشا کے لڑکی ہونے کی بابت نہیں بتایا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے بطور لڑکا ہی مخاطب کیا۔ قابل خان کو میں پہلے ہی منع کر چکا تھا کہ وہ کسی دوسرے کو پلوشا کی اصلیت سے آگاہ نہ کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنے۔ گو لڑکے کا روپ دھارنے کے باوجود اس کے نئے نقش ایسے تھے کہ ہر آدمی بے اختیار اسے گھورنے لگتا، لیکن اس کا لڑکی ہونا معلوم ہونے پر یقیناً لوگوں کی دلچسپی اس میں اور بڑھ جاتی۔
وہ مجھے مطلوبہ جگہ دکھانے لگی۔ وہاں 3 درختوں کے تنے ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور ان کی ٹہنیوں نے مل کر ایک جال سا بنایا ہوا تھا۔ کسی بھی سنائپر کے لیے وہاں مچان بنانا بالکل آسان تھا۔ میں نے بیرٹ کی طاقتور ٹیلیسکوپ سائٹ سے اس درخت کا جائزہ لیا۔ ٹہنیوں کا مصنوعی گھنا پن فوراً ظاہر ہو گیا۔ جب پلوشا کو وہاں کسی آدمی کے چھپے ہونے کا شک ہو گیا تھا تو میرے جیسے باریک بین سنائپر کے لیے اسے دیکھنا کیا مشکل تھا۔ جلد ہی مجھے اس کی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کی چمک دکھائی دے گئی۔ وہ چونکہ شمال کی جانب موجود تھا اور سورج اس وقت تقریباً میری پشت پر چمک رہا تھا، اس وجہ سے اس کے ٹیلیسکوپ کے شیشے کی چمک مجھے آسانی سے نظر آ گئی تھی۔ ٹیلیسکوپ کے شیشے کو دیکھنے کے بعد میرے لیے سنائپر کے بقیہ جسم کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دائیں ہاتھ سے فائر کرنے والے سنائپر کی داہنی آنکھ ہمیشہ آئی گلاس کے ساتھ لگی رہتی ہے، جبکہ بائیں آنکھ بند ہوتی ہے۔ اس کی کھوپڑی کا آنکھوں سے اوپر والا حصہ شیشے سے قریباً 3-4 انچ اوپر ہوتا ہے۔ اس درخت کا ہوائی فاصلہ بمشکل 650 گز تھا۔ بیرٹ جیسی سنائپر رائفل کے بعد اس فاصلے کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ رینج لگا کر میں نے چمکتے شیشے سے 1 انچ اوپر شست لی۔ ٹریگر دباتے ہی اس درخت میں جیسے بھونچال آ گیا۔ زور سے تڑپتے ہوئے وہ سنائپر پیچھے کو گرا اور پھر اسی درخت سے الٹا لٹکنے لگا۔ بیچارے کا پاؤں کہیں اٹک گیا تھا۔ میں نے اپنی شست وہیں باندھے رکھی کیونکہ اسے اتارنے کے لیے کسی نے تو وہاں آنا تھا۔ ایک دم دشمن کی جانب سے ہتھیاروں کے تھانے کھل گئے۔ گولیاں جیسے بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ میں اس فائر کا مقصد جانتا تھا۔ وہ فائرنگ کے زور میں اپنے سنائپر کی لاش اتارنا چاہتے تھے۔ میں گولیوں کے شور سے بے نیاز اسی لاش کی جانب متوجہ رہا۔ یوں بھی کلاشنکوف سے اتنے فاصلے پر کسی کو بھی شست لے کر نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، البتہ اتفاقاً کسی کو کوئی گولی لگ جانا ایک دوسری بات ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ہتھیار کی کارگر رینج اور وہ فاصلہ جہاں تک اس ہتھیار کی کوئی گولی نقصان پہنچا سکتی ہے مختلف ہوتی ہے۔ وہ ہتھیار جن کے ساتھ ٹیلیسکوپ سائٹ نہیں لگی ہوتی ان پر میکینیکل سائٹ سے فائر کیا جاتا ہے، اور ایسی حالت میں چھوٹے ہتھیاروں کی زیادہ سے زیادہ رینج 300 میٹر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی گولی 300 کے بعد کارگر نہیں رہتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 300 میٹر تک ایک فائرر اس ہتھیار سے شست لے کر کسی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ گولی بلا شبہ اس ہتھیار کی 2-3 کلومیٹر تک کسی کی جان لے سکتی ہے۔ جیسے پاک آرمی میں استعمال ہونے والی G3 کی کارگر رینج تو 300 میٹر ہے، لیکن اس کی گولی 3.5 کلومیٹر تک کسی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ میکینیکل سائٹ ہر ہتھیار کا حصہ ہوتی ہے جو علیحدہ نہیں کی جا سکتی، البتہ جس وقت ٹیلیسکوپ سائٹ یا نائٹ ویژن استعمال ہو رہی ہو تب میکینیکل سائٹ استعمال نہیں ہوتی۔ میکینیکل سائٹ پر سنائپر رائفل کا رینج بھی اصل رینج سے کم ہو کر 300 رہ جاتا ہے۔ ان کے لاش اتارنے کی بابت میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ ایک آدمی نے درخت کے تنے کی آڑ لے کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر لٹکتی ہوئی لاش تک رسائی حاصل کرنا چاہی، مگر لاش اس سے دور تھی۔ مجبوراً ایک قدم آگے بڑھا کر اس نے لٹکتی لاش کے کندھوں سے تھام کر نیچے کی طرف جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹریگر دبا دیا۔ درخت سے لٹکتی لاش اور اسے نیچے اتارنے والا اکٹھے ہی نیچے گرے، البتہ لاش اتارنے والے بیچارے کی قسمت میں چند لمحے تڑپنا باقی تھا۔ اسی وقت آئی کام پر دشمن کے کسی کمانڈر کی چیختی ہوئی آواز آئی، لاشوں کے قریب کوئی نہیں جائے گا اور نہ کوئی بیوقوف آڑ سے سر باہر نکالے گا۔ جب سب کو معلوم ہے کہ وہ خبیث وہیں چھپا ہے تو بے احتیاطی نہ کرو۔ قابل خان نے میرے قریب بیٹھ کر میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، یہ خبیث کس کو کہہ رہا ہے؟ میں نے کھسیانی ہنسی سے کہا، کیا پتا۔ وہ بولا، یقیناً آپ وہی ایس ہیں جس کی تعریف کافی ہفتوں سے سنتا رہا ہوں، مگر یقین نہیں آتا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے خوشحال خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، سردار کیا اس کی گولیاں مل سکتی ہیں؟ میں نے تھیلے میں سے بیرٹ کی ایک گولی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ گولی کو گھورتے ہوئے وہ پرخیال لہجے میں بولا، ملنی تو چاہیے۔ میں نے دبے دبے خوشی سے پوچھا، مگر کہاں سے؟ وہ بولا، وانا میں ہوں گی، نہیں تو افغانستان سے تو لازماً مل جائیں گی۔ میں نے کہا، پھر کیا فائدہ؟ وہ بولا، فائدے سے آپ کی مراد؟ میں نے کہا، آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی گولیاں کم ہیں اور ہمیں مزید گولیوں کی ضرورت پڑے گی، ورنہ اس رائفل کو اٹھائے پھرنا ایک بیکار وزن ہی ہے۔ وہ بولا، تو بھائی کہہ تو رہا ہوں کہ وانا یا افغانستان سے مل جائیں گی۔ میں نے بے بسی سے کہا، وہاں جائے گا کون؟ وہ بولا، وانا تو ابھی ایک آدمی کو روانہ کر دیتے ہیں، اگر یہاں سے نہ ملی تو کل سویرے کسی کو افغانستان بھیج دیں گے۔ میں نے کہا، اور یہ جو چاروں طرف جہاداد خان کے آدمیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے؟ وہ بولا، دونوں قبیلے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے عمر رسیدہ مرد موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آسانی سے وانا یا کہیں اور جا سکتے ہیں۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بہت اچھا، پھر آپ کسی کو بھیج دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن گولی کا نمونہ بھیجنے کی بجائے آپ اس رائفل کا نام لکھ دیں۔ میں نے کوئلے سے ماچس کی ڈبی کی اندرونی جانب بیرٹ M107 لکھ دیا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ قابل خان ماچس کی ڈبی کا ٹکڑا جیب میں ڈال کر مورچے سے نکل گیا، یہ میں خود کسی کو دے کر آتا ہوں۔ پرشور فائرنگ ایک مرتبہ پھر اکا دکا فائر میں تبدیل ہو گئی۔ پلوشا ہماری باتوں سے بے نیاز دوربین آنکھوں سے لگائے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں نے بھی دوبارہ ٹیلیسکوپ سائٹ کی عدسے پر آنکھ ٹکا دی۔
پلوشا نے مجھے مطلع کرتے ہوئے کہا 2 آدمی ایک دم درختوں سے اتر کر نیچے پتھروں میں چھپ گئے ہیں۔ میں نے کہا اسی وقت بتانا تھا۔ وہ بولی آپ سردار سے محو گفتگو تھے، جب تک آپ شست لیتے وہ غائب ہو چکے تھے۔ میں نے کہا یقیناً وہ دونوں بھی سنائپر تھے اور اپنے ساتھی کا انجام دیکھنے کے بعد انہوں نے نیچے اترنے میں عافیت سمجھی۔ پلوشا فخری انداز میں ہنسی، ایس کا نام بڑوں بڑوں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو کبھی ڈر نہیں لگا؟ اس نے پیچھے مڑ کر خوشحال خان کو دیکھا جو اپنے آدمیوں کو نئے احکام جاری کر رہا تھا، پھر بولی مجھے کیوں ڈر لگنے لگا؟ اور ہم احتیاط کے طور پر دونوں دبی زبان میں باتیں کرتے رہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔